बच्चों। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम उर्दू की क्लास का अगला सबक पढ़ेंगे। आज का उन्वान है आइए पाकिस्तान की सैर करें। बच्चों, आपको याद होगा कि मैंने उर्दू बी के काम में आपको जो मज़मून लिखना सिखाया था, तो वो मज़मून भी किसके बारे में था? आपके वतन पाकिस्तान के बारे में। तो ये मज़मून भी आपके सबक का जो है, इसका मकसद ही यही है ताकि आपको पाकिस्तान के बारे में मालूमात हासिल हों। आप लाहौर के रहने वाले हैं। आप में से बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जो अभी लाहौर से बाहर ही नहीं गए, तो वो पाकिस्तान के बारे में कैसे जान सकते हैं? वो यही तरीके हैं कि आपको किताबों के ज़रिए, आपको टीवी के ज़रिए, आपको रेडियो के ज़रिए, आपको और मतबूआ चीज़ों की से, रिसालों से, अखबारात से आपको उसके बारे में मालूमात दी जाती हैं कि पाकिस्तान में सिर्फ लाहौर के अलावा दूसरे शहरों का रहन सहन कैसा है, वहाँ की बुदोबाश कैसी है, वहाँ की आबो हवा कैसी है, पाकिस्तान में पहाड़ी इलाके में कैसे हैं। यानी पूरे पाकिस्तान के बारे में मालूमात आपको मिल जाती हैं। किताब एक ऐसा दोस्त है जिसमें पूरा जो है वो हिस्ट्री मौजूद होती है। आप माजी से लेकर हाल तक, मुस्तकबिल तक इसमें देख सकते हैं। तो पाकिस्तान के मौजू के उन्वान से यहाँ पर एक मज़मून मौजूद है जिसका मकसद क्या है कि हम पाकिस्तान के बारे में वाक़फ़ियत हासिल कर सकें। क्या उन्वान है हमारा? क्योंकि उस पाकिस्तान के बारे में है और पाकिस्तान की सैर कराई गई है। यानी इसका मतलब क्या है कि हम पूरे पाकिस्तान की सैर कर रहे हैं कि उसके दाएं बाएं, ऊपर नीचे, हम जहाँ जिस इलाके में रहते हैं वहाँ के इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो कैसे हैं और वहाँ पर किस तरह का तर्ज रहाइश है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके मुश्किल अल्फाज के मायने देखेंगे। पेंसिलें हाथ में पकड़ लें, किताबें जिनके पास मौजूद हैं वो अपनी किताबें खोल लें, वरना PDF में मैं इस किताब के फोटोस्टेट भेज दे रही हूँ, आप उसको भी अपने सामने रखें। पहला लफ्ज़ है फलक बोस। फलक बोस का लफ्ज़ हम बुलंद व बाला के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका लफ्ज़ी मतलब है फलक। फलक का मतलब है आसमान, बोस का मतलब होता है चूमना, आसमान को चूमने वाला। अब क्या है जी, आसमान को तो कोई नहीं चूम सकता, लिहाजा ये इसका लुग़वी मतलब क्या है? बुलंदी है। बुलंद के माने, जब हम बुलंद इमारत को देखते हैं तो यूं लग रहा होता है जैसे उसका ऊपर का हिस्सा आसमान को छू रहा है। इसलिए ऐसी इमारत को या ऐसी पहाड़ को या ऐसी चीज़ को क्या कहा जाता है? फलक बोस। अल अमान अल हफीज़, ये हम उस वक़्त लफ्ज़ बोलते हैं जब हम खुदा से पनाह मांगते हैं कि अल्लाह की पनाह और अल्लाह हमारी हिफाजत करे। तीसरा लफ्ज़ है आसार कदीमा। आसार कदीमा का मतलब है पुरानी इमारतें। यूँ तो पुरानी इमारतें कुछ 10 साल पुरानी, कोई 50 साल पुरानी है। ये वो उन इमारतों की बात है जो कि सैकड़ों साल पुरानी हैं, कई सदियों पुरानी हैं। जैसे कि खंडरात होते हैं, पता लगता है ये इमारत 1000 साल पुरानी है। अब जब इमारत तो गिर गई है, दीवारें रह गई हैं और जो है वो उनकी ईंटें रह गई हैं, लेकिन यहाँ पर एक शानदार इमारत मौजूद थी। ऐसी इमारतों को क्या कहा जाता है? आसार कदीमा, यानी कदीम आसार। आसार असर से है। आसार कदीमा का मतलब पुराने असरात, पुरानी इमारतों की सूरत में जो मौजूद होते हैं, खंडरात की सूरत में मौजूद होते हैं। अगला लफ्ज़ है हल्काए बगोश। हल्काए बगोश का मतलब होता है, लफ्ज़ी मतलब इसका है, हल्का का मतलब होता है दायरा, बगोश का मतलब होता है सुनना, सुनने के मायने से है। तो सुनकर जिस चीज़ की अतात की जाती है उसको माना जाता है, उसके लिए हम क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं? हल्का बगोश। यानी हम जैसे जुमला इस्तेमाल करते हैं वो हल्का बगोश इस्लाम हुआ। ठीक है, यानी इस्लाम के बारे में सुनकर वो क्या हुआ कि उसकी अतात करने लगा। मिलियामेट। मिलियामेट का मतलब होता है तबाह कर देना, ख़त्म कर देना। सयाह, ये बात ध्यान रहे, मेरी
آواز سنیے. یہ لفظ سیاہ نہیں ہے. سیاہ جو ہے دوسرا لفظ سیاہ جو ہے وہ سین یہ الف یا اور اس کے آگے ہے آتا ہے. اس کا مطلب ہے بلیک. یہ لفظ ہے سیاح. یہ کے اوپر تشدید ہے. اس کو کیا بولنا ہے ہم نے؟ سیاح یعنی ٹورسٹ، جو کہ سیر کرنے والے، جگہ جگہ کی سیر کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں انہیں ٹورسٹ کہا جاتا ہے. انگلش میں سے ٹورسٹ کہتے ہیں، اردو میں سے سیاح کہتے ہیں. پھر ہے لفظ جفاکش. جفاکش کا مطلب ہوتا ہے محنتی. دوسرا لفظ ہے جفاکشی. یہ اس کا ناؤن ہے، اس کا اسم ہے. جفاکشی اسم مشتق بنتا ہے اس کا، اور اس کا اسم صفت ہے. یہ اسم صفت بن جاتا ہے. جفاکشی اس کا مطلب کیا ہوگا؟ محنت. کیا لفظ بنے گا یہ؟ اس کا معنی محنت، جبکہ جفاکش کا مطلب کیا ہے؟ محنتی. چلے جی، اب ہم اس کی ریڈنگ کرتے ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کو مشکل الفاظ ہیں تو وہ بھی آپ انڈر لائن کریں تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے. ہمارا پیارا وطن پاکستان 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر ابھرا. پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہے. لفظ ہے قدرتی وسائل. قدرتی وسائل کا مطلب ہے کہ وہ وسیلے جو اللہ تعالیٰ نے اس پاکستان کو دیے ہیں، جیسے دھاتیں، زرعی کھیت، اس کے علاوہ اور دوسری چیزیں جو انسان نے نہیں بنائی بلکہ اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو دریا دیے ہیں، اس کو پہاڑ دیے ہیں، اس کو معدنیات دی ہیں، یہ تمام صحرا دیے ہیں، یہ تمام چیزیں، اور ان سے جو کچھ وہ زر مبادلہ چیزیں دے کر یا لے کر کماتا ہے وہ کیا ہے؟ اس سے یہ پاکستان کی آمدن بنتی ہے. یہ اس کے قدرتی وسائل ہیں. اس کی سونا اگلتی زمین میں ہر طرح کی فصلیں پیدا ہوتی ہیں. یہ ہے بلیسنگ کہ ہمارا پاکستان جو ہے یہاں پر ہر قسم کی فصل اگتی ہے. یہ اس لیے ہمارا زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ زراعت کے پیشے سے منسلک ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے یہاں پر ایک طرح کی زمین نہیں ہے بلکہ کئی طرح کی زمین ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر کہیں بھی فصل جو ہے وہ اچھی پیدا ہوتی ہے. اس میں خوش ذائقہ پھلوں کے باغات بھی ہیں. اس کے سینے پر بہنے والے دریا ہمارے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں. سیراب کرنا، پانی دینا، یعنی سرسبز کرنا. اس میں فلک بوس پہاڑی چوٹیاں بھی ہیں. گیت گاتی آبشاریں اس کے حسن کو چار چاند لگاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کو سمندر سے بھی نوازا ہے. پاکستان کی سرزمین 4 صوبوں پر مشتمل ہے. ان صوبوں میں پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان شامل ہیں. ہر صوبہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے. ہمارے کسی صوبے کا رہنے والا ہو، وہ پاکستان کے ساتھ دل و جان سے محبت کرتا ہے. بلوچستان یہ پاکستان کا ایک صوبہ ہے، اس کی بات کی جا رہی ہے. بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے. بلوچستان کی اسپیشلٹی کیا ہے کہ یہ رقبے کے لحاظ سے، یعنی اس کی زمین بہت زیادہ ہے. اگرچہ اس کی زمین زیادہ ہے لیکن یہاں پر رہنے والے لوگ جو ہیں وہ کم ہیں. اس کا دارالحکومت کوئٹہ ہے. اس صوبے کی آبادی گنجان نہیں، یعنی زیادہ آبادی نہیں ہے. قریب 70 لاکھ لوگ اس صوبے میں آباد ہیں. بلوچستان کی سرحدیں پاکستان کے باقی تینوں صوبوں سے ملتی ہیں. یہاں بولی جانے والی بڑی بڑی زبانوں میں بلوچی، براہوی اور پشتو شامل ہیں. بلوچستان کے کچھ حصوں میں سندھی بھی بولی جاتی ہے. بلوچستان کا زیادہ تر رقبہ بنجر پہاڑوں پر مشتمل ہے. یہاں سردیوں میں خوب سردی پڑتی ہے. گرمیوں کے موسم میں درجہ حرارت خوب بڑھ جاتا ہے. سبی یہاں کا گرم ترین مقام ہے. 26 مئی 2010 کو یہاں پر وہ گرمی پڑی کہ الامان و الحفیظ اگلے پچھلے سبھی ریکارڈ ٹوٹ گئے. اس روز اس مقام کا درجہ حرارت 53 ڈگری سینٹی گریڈ رہا. پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے یہاں کبھی کبھار زلزلے بھی آتے ہیں. 1935 میں آنے والے ایک شدید زلزلے سے کوئٹہ شہر بالکل ملیامیٹ ہو گیا تھا. بلوچستان کی سرزمین پھلوں کی پیداوار کے لحاظ سے مشہور ہے. پاکستان کا 90% انگور یہاں پیدا ہوتا ہے. چیری اور بادام بھی وافر مقدار میں پیدا ہوتے ہیں. یہاں پیدا ہونے والے دیگر پھلوں میں خوبانی، آڑو، انار، سیب اور کھجور شامل ہیں. یہ صوبہ معدنی وسائل سے مالا مال ہے. یہاں سوئی کے مقام سے قدرتی گیس بھی نکلتی ہے. بلوچستان میں حال ہی میں گوادر کے مقام پر بندرگاہ تعمیر کی گئی ہے. اس صوبے کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے
کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی کے آخری ایام اسی صوبے کے ایک صحت افزا مقام زیارت میں گزارے۔ بلوچستان میں پگڑی لباس کا اہم حصہ ہے۔ یہاں گھٹنوں تک لمبے کرتے اور گھیردار شلواریں پہننے کا رواج ہے۔ بلوچی خواتین خاص قسم کا لباس پہنتی ہیں۔ ان کی قمیص کے سامنے کی جانب لمبی جیب لگی ہوتی ہے۔ عام طور پر قمیص پر کڑھائی کی ہوتی ہے اور اس پر شیشے کا کام ہوتا ہے۔ یہاں کی عورتیں بڑی سی چادر بھی استعمال کرتی ہیں۔ پنجاب دو لفظوں، اب ہم پہلے صوبہ بلوچستان کے بارے میں پڑھ رہے تھے، اب ہم دوسرے صوبے پنجاب کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ پنجاب دو لفظوں پنج اور آب سے مل کر بنا ہے۔ پنج کے معنی ہیں پانچ اور آب کے معنی پانی کے ہیں۔ گویا پنجاب کے معنی ہوئے 5 دریاؤں کی سرزمین۔ اس صوبے کی سرحدیں بھی باقی تینوں صوبوں سے ملتی ہیں۔ پنجاب کا دارالحکومت لاہور ہے۔ اسے پاکستان کا دل کہا جاتا ہے۔ یہ شہر صدیوں سے علم و ثقافت کا مرکز رہا ہے۔ ملتان، فیصل آباد، سیالکوٹ، گوجرانوالہ اور بہاولپور کا شمار پنجاب کے بڑے شہروں میں ہوتا ہے۔ فیصل آباد کو پاکستان کا مانچسٹر کہا جاتا ہے۔ یہاں کپڑے بنانے کی صنعت ہے۔ کھیلوں کے سامان اور آلات جراحی بنانے میں سیالکوٹ کا کوئی ثانی نہیں۔ عظیم فلسفی شاعر علامہ محمد اقبال اسی شہر میں پیدا ہوئے۔ وزیر آباد میں اعلیٰ قسم کے چاقو چھریاں بنائی جاتی ہیں۔ گجرات کی پہچان عمدہ قسم کے فرنیچر کے ساتھ ساتھ پنکھا سازی کی صنعت بھی ہے۔ گوجرانوالہ میں بجلی سے چلنے والی اشیاء مثلاً واشنگ مشینیں، پنکھے، روم کولر اور ہیٹر بنتے ہیں۔ چنیوٹ میں بنا ہوا فرنیچر اپنی مثال آپ ہے۔ پنجاب کی سرزمین نہایت زرخیز ہے۔ یہاں بہترین نہری نظام موجود ہے۔ زمین کی زرخیزی کی وجہ سے یہاں فصلیں خوب اگتی ہیں۔ گندم، کپاس، گنا اور چاول یہاں پیدا ہونے والی مشہور فصلیں ہیں۔ چانگا مانگا کا جنگل اپنی نوعیت کے لحاظ سے دنیا میں انفرادیت رکھتا ہے۔ یہ 12,510 ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے جسے خود اگایا گیا ہے۔ یہ قدرتی جنگل نہیں ہے، یہ انسانوں نے خود لگایا ہے۔ 12,510 ایکڑ زمین پر اس پر درخت اگائے گئے اور اس طرح یہ جنگل بنایا گیا۔ اس کے بعد چولستان کے ریگستان بھی اسی صوبے میں ہیں۔ یہاں کھیوڑا کے مقام پر دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان ہے۔ پنجاب میں کوئلے کے بھی وافر ذخائر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ پنجاب میں ساہیوال کے قریب ہڑپا سے ملنے والے آثار قدیمہ بھی خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ اب اگلے صوبے کی بات کرتے ہیں۔ یہ ہے سندھ۔ سندھ کو مہران کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ سندھ کا لفظ سندھو سے نکلا ہے۔ سنسکرت میں سندھو دریا کو کہتے ہیں۔ دریائے سندھ کی وجہ سے اسے یہ نام دیا گیا ہے۔ یہاں کا دارالحکومت کراچی ہے۔ یہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے۔ اسے روشنیوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ پاکستان کی سب سے پہلی بندرگاہ بھی کراچی میں ہے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا تعلق کراچی سے تھا۔ ان کا مزار بھی کراچی میں ہے۔ محمد بن قاسم نے 712 عیسوی میں راجہ داہر کو شکست دی اور سندھ کو فتح کیا۔ محمد بن قاسم کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر غیر مسلموں کی ایک کثیر تعداد حلقہ بگوش اسلام ہو گئی۔ تاہم اب بھی سندھ میں ہندو قوم خاصی بڑی تعداد میں آباد ہے۔ سندھ کی آبادی کا 7.5% ہندو آبادی پر مشتمل ہے۔ سندھ میں بولی جانے والی بڑی زبان سندھی ہے۔ وادی سندھ کی تہذیب نہایت قدیم ہے۔ موئنجو داڑو سے ملنے والے آثار قدیمہ یہاں کے قدیم لوگوں کی فنی مہارت اور اعلیٰ معیار زندگی کا پتہ دیتے ہیں۔ ٹھٹہ کا قدیم تاریخی شہر اسی صوبے میں ہے۔ یہاں کی جامع مسجد اور منچھر جھیل بہت مشہور ہے۔ یہاں مقلی کا قبرستان ہے۔ اسے دنیا کے بڑے قبرستانوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ صوبہ سندھ کا زیادہ تر رقبہ بنجر اور غیر آباد ہے۔ جہاں جہاں آبپاشی کے لیے پانی موجود ہے وہاں فصلیں ہوتی ہیں۔ یہاں آم، کھجوروں اور کیلے کے باغات ہیں۔ سندھ میں لوگ بھیڑ بکریاں اور اونٹ پالتے ہیں۔ سندھ میں 3.5 کروڑ کے لگ بھگ لوگ آباد ہیں۔ یہاں کی سندھی ٹوپی اور اجرک خاص طور پر مشہور ہیں۔ سندھ کے مشہور شہروں میں حیدرآباد، سکھر، نواب شاہ، میرپور خاص اور لاڑکانہ شامل ہیں۔ اب ہم خیبر پختونخوا کا ذکر کرتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کا پرانا نام شمال مغربی سرحدی صوبہ تھا۔ اس کا صوبائی دارالحکومت پشاور ہے۔ مردان، ڈیرہ اسماعیل خان، ایبٹ آباد، ہری پور اور بنو اس صوبے کے مشہور شہر ہیں۔ یہاں زیادہ تر لوگ پشتو زبان بولتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے مشرقی حصوں ہزارہ ڈویژن خاص طور پر ایبٹ آباد، مانسہرہ اور ہری پور میں ہندکو بولی جاتی ہے۔ آپ نے درہ خیبر کا نام تو سنا ہوگا، یہ بھی اسی صوبے میں ہے۔ افغانستان جانے کے لیے اس پہاڑی درے میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس کی لمبائی 53 کلومیٹر ہے۔ یہ صوبہ اپنے قدرتی نظاروں کی فراوانی کی وجہ سے بھی مشہور ہے۔ سوات اور کاغان کی وادیوں کا فطری حسن دیکھ کر
آپ نے اس پیراگراف میں لفظ درہ پڑھا ہے. درہ اس پہاڑی راستے کو کہتے ہیں کہ ان پہاڑوں کے درمیان سے جب درمیانی راستے سے گزر کر ہم دوسرے جگہ پر جاتے ہیں تو اسے درہ کہا جاتا ہے. سوات اور کاغان کی وادیوں کا فطری حسن دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے. یہاں جھیل سیف الملوک اس قدر حسین اور دلکش ہے کہ انسان اس کے مناظر میں کھو کر رہ جاتا ہے. دنیا بھر سے آنے والے سیاح ان علاقوں کی سیر کرتے ہیں. سوات کی وادی اس قدر حسین و جمیل ہے کہ اسے پاکستان کا سوئٹزرلینڈ بھی کہا جاتا ہے. صوبہ خیبر پختونخوا کے لوگ اپنی مہمان نوازی اور جفاکشی کی وجہ سے شہرت رکھتے ہیں. یہاں گندم، مکئی، تمباکو کے علاوہ مختلف پھل بھی پیدا ہوتے ہیں. یہ رہا آج آپ کا سبق. آپ نے خود بھی اس کی پڑھائی کرنی ہے اور اس کے علاوہ اس میں دوسرے اگر کوئی مشکل الفاظ آپ کو لگتے ہیں تو آپ ان کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں. اور یہ جو الفاظ میں نے آپ کو لکھوائے ہیں یہ مشکل الفاظ، یہ آپ نے اپنی کاپی پر لکھنے ہیں اور ان کے جملے بنانے ہیں.